नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाबी पाने के लिए आपको कौन सा काम करना होगा, तो पूरा बयान जरूर सुनें और इस पर अमल भी करें। और नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस्लामिक चैनल है, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर जरूर अता करेगा। और अगर आपको हमसे रब्ता करनी हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आता होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बयान शुरू करते हैं, पूरा बयान जरूर सुनें। जब हम आला हज़रत का शेर पढ़ते हैं ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तो एक उस हदीस कुदसी की शरह है, लेकिन एक और भी पहलू है, एक और भी जाविया है। अब जरा समझिएगा कि जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक होती है और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में तन्हाई महसूस करते हैं, क्योंकि आप कि हम जिन्स तो कोई भी नहीं था, आप अकेले ही एक इंसान थे, अकेले चलते फिरते थे। अब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नींद तारी कर दी। इसी हालत में आपकी बाईं पसली निकाल कर उससे हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तख्लीक किया गया और पसली की जगह पर गोश्त रख दिया गया। इस अमल के दौरान आपको किसी तकलीफ का तो एहसास नहीं हुआ, मगर जब आप नींद से बेदार हुए, यानी अब दूसरे लफ्जों में देखें तो आज हम ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करते हैं, अब एक ऑपरेशन होना था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी की गई और बिला तकलीफ आपकी पसली से बीबी हव्वा रदियल्लाहु तआला अन्हा की तख्लीक की गई। अब जब आप नींद से बेदार होते हैं तो आप एक निहायत खूबसूरत खातून को अपने करीब बैठा हुआ पाते हैं, तो आपने फरमाया कि तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज की मैं औरत हूँ। फरमाया तुम्हें क्यों पैदा किया गया? अर्ज की कि हुजूर इसलिए कि मुझसे आप सुकून हासिल करें। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के उलूम की वुसअत मालूम करने के लिए अर्ज किया कि इनका नाम क्या है? तो हजरत आदम ने फरमाया इनका नाम हव्वा है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया क्योंकि ये एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। याद रखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी से, आपके जिस्म के एक हिस्से से जरूर बीबी हव्वा को बनाया गया है, मगर ये मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुई, तो इसलिए ये हजरत आदम की औलाद नहीं है। अच्छा, जब आपने हजरत हव्वा को देखा तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, तो आपने, फरिश्तों ने अर्ज की ए आदम, अगर आप इनसे निकाह करना चाहते हैं तो इनका महर अदा कीजिए। अब उस जमाने में तो कोई रुपया पैसा था नहीं, इस तरीके से कोई करेंसी थी नहीं। आपने कहा महर क्या है इसका? तो इरशाद हुआ कि इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे दुरूद पाक की बरकत से हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह हो गया, और सुभान अल्लाह जो उसके बाद नस्ल इंसानी चलती है वो इस निकाह के बाद चलती है। तो हम कह सकते हैं कि नबी पाक का नाम, मेरे आका का जिक्र, नबी पाक पर दुरूद, ये कमाल का वजीफा है जो हजरत आदम और हजरत हव्वा के दरमियान महर बनता है। सुभान अल्लाह। ये कैसा वजीफा है जो अगर कहा जाए कि जब से कायनात बनी है, जब से दुरूद और सलाम का सिलसिला है, और सुभान अल्लाह आज हमें भी ये मौका दिया गया है। हमें पता है कि हमारी ज़बानें कितनी गंदी हैं, हमें मालूम है कि हम कितने गुनाहगार हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम पर एहसान किया गया है कि हमें मौका दिया गया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत दुरूद जो कुरान में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, शायद बच्चे को ये आयत याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार और दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अब इस आयत में भी क्या हुक्म दिया गया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब अगर इस हदीस इस आयत के तहत भी गौर किया जाए, उलमा बैठे हैं, यहाँ ये नहीं कहा
کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے، اب اے مومنو تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ اچھا، یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ اور کتنے جا رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینہ شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ اور کتنے جا رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینہ شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں۔ مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے، روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے۔ پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھیے کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں، یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہو گئے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، ان کے پاس اجازت ہی اتنی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجازت مختصر کیوں ہے؟ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، اگر یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ ارے آقا تو سب کے آقا ہے نا، مدینے جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ بدلیاں نہ کی جائیں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ کی جائیں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے۔ اور آخر میں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں تم پر سوچو کتنی مہربانی ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں زندگی میں ایک بار حاضری ملتی ہے، اور گناہ گاروں پر کیسا کرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ مدینہ چھوڑ کے ہم آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے، ہم پڑے رہے تو وہاں سے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ خود نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں تو بلایا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے آقا تو مدینے بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ تو واپس نہ جانا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، بار نہ تھے حبیب کو
پالتے ہی غریب کو. ہم آقا پر بوجھ تھوڑی تھے جو مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے کیوں چھوڑا ہے مدینہ. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئیں جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں. ارے مدینہ چھوڑ کر آ کر بس پھر آنسو ہی رہ جاتے ہیں, پھر یادیں ہی رہ جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذکر مدینہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن بھی پتہ چل گئی ہے. ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ 1,40,000. نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً 1400 سال. ایک دن میں 1,40,000. 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ. ٹھیک ہے, ایک مہینے میں کتنے ہو گئے ہے کسی کا حساب؟ 42 لاکھ. ٹھیک ہے, ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتوں نے حاضری دی, اور ان فرشتوں نے حاضری دی جو دوبارہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 100 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور 1400 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے, آپ کا کمپیوٹر جواب دے جائے گا. اچھا یہ تو دے چکے حاضری, سلسلہ تو روز جاری ہے نا. اور یہ حاضریاں کب تک ہوں گی؟ صبح قیامت تک. اس کیلکولیشن سے, اس عشق والی کیلکولیشن سے ایک بات سمجھنے کو یہ مل رہی ہے, اللہ کے فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں رب نے خود فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا, ہم گن بھی نہیں سکتے. اب ذرا سوچئے کتنے فرشتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل. اتنی تعداد, اربوں نہیں, خربوں نہیں, اس سے بھی زیادہ. لیکن ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھ رہے ہو بات؟ ان سب فرشتوں کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے. اب سوچئے میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے درود کی حاجت نہیں ہے. ان کے دربار میں تو ہر لمحہ, ہر سیکنڈ کروڑوں اربوں خربوں وہ بھی فرشتوں کی زبان سے درود پہنچ رہے ہیں. ہمیں تو موقع دیا گیا ہے کہ اے غلاموں تم بھی درود پڑھ لو, تمہاری بھی بگڑی بنا دی جائے گی, تمہاری بھی جھولی بھر دی جائے گی. تو درود کی اہمیت سمجھیے. علماء بیٹھے ہیں, قرآن پاک میں بہت سارے احکام رب نے فرمایا, حکم دیا نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, حج کرو, بہت سارے احکام ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ صرف درود پاک ہے جس کا یہ مقام ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے اور درود پاک کی اہمیت سمجھ آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے جو موضوع سوچا ہے, جو آج کے لحاظ سے میں نے, کیونکہ بات ہی حضرت آدم کی ہوئی ہے, حضرت حوا کی ہوئی ہے, تو آئیے چلتے ہیں اسی دور میں. اور اس دور میں بہت سارے واقعات ہوئے. حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ وہ پہلے سے بدبخت نہیں تھا, فرشتوں کا استاد بھی تھا, جنت کا خزانچی بھی تھا, ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی, مگر شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا. اور نہ کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی تکبر کیا, پراؤڈ کیا. تکبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے معاذ اللہ کمتر یا ذلیل سمجھے. اس مردود نے جب تکبر کیا, سجدہ کرنے سے انکار کیا, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا, اسے مردود قرار دیا گیا, اور اللہ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی دربار سے بھی نکال دیا. پتا چلا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا, اس میں تکبر بھی ہے, اس میں حسد بھی ہے. شیطان مردود کو حسد بھی بڑا تھا, جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا. اب اس شیطان نے ایک اور گناہ کروایا حضرت آدم کی اولاد میں, اور یہ گناہ ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان. حضرت آدم کے ہر بار, یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی, حمل ہوتا تھا, تو ایک لڑکا پیدا ہوتا, ایک لڑکی پیدا ہوتی.
اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل، پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے، اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا. اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا. قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیمہ سے ہونا چاہیے. حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیمہ سے ہی کرنا. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی. اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں. ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی. اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیمہ کا حقدار یہ ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی. اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے. اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی. حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اس سب باتوں کو سمجھنا ہے. ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے. سمجھنی ہے یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے. گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا. یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے. سیکھیں ان باتوں سے. آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو، فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں، فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود کوئی گندی چیز، کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا، تم بھی دیکھو، تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے. کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں، گناہ بے لذت کہیے اس کو. اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے، عجیب عجیب گانے. ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا، ہمیں میوزک سنا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے
کہ ہر بندہ کال کرے گا گناہ تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو ذرا سا لگتا ہوگا کہ ہمارے ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کام والی چیزیں ہیں، تقریر میں جو بھی ہیں اچھی باتیں ہیں، تو آپ ہمارے چینل پر ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، آپ سپورٹ کریں۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی روزانہ ہمارے چینل پر، تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔